अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल रिबेलियस लव। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नावल्स के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल रिबेलियस लव एपिसोड 4। बहज़ाद, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? वो नर्वस से अपने लब चबा कर रह गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर चल रहा था और शायद ज़िंदगी में पहली बार इतनी रात तक घर से बाहर थी। हनी, ये मेरा मैंशन है और आपसे तुम्हारा भी। वो सब ने मजबूत हिसार में लिए हैरत ज़दा कर गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे अपने घर जाना है, अपनी नानों के पास। वो बेदर्दी से लब चबा कर गोया हुई। डोंट वरी स्वीटहार्ट, हम कल निकाह के बाद चले जाएंगे। वो जिस अंदाज में बोला था जैस्मीन पर सातों आसमान टूट पड़े थे। व्हाट? बट मैं किसी से कोई ऐसा रिलेशन नहीं बना सकती क्योंकि वो कुछ कहते कहते खामोश हुई थी। क्योंकि बहजाद का लहजा यकायक तब्दील हुआ था। वो सर्दगी से उसे बाजुओं से थामकर करख्तगी से बोला था। क्योंकि नानी ऐसा नहीं चाहती हैं। बहजाद की सुर्ख रंग आंखें देख वो खौफजदा हो गई थी। वो तो बचपन से खासी डरपोक रही थी। हा हा हा, ओ माय गॉड स्वीटहार्ट, तुम कितनी मासूम हो। वो बज़ाहिर शीरी मगर इस्तेहज़ाइया लहजे में कहका लगा गया। मिस्टर बहजाद रिजवी, इफ़ यू फॉरगेट हु आई एम आई देन लेट मी रिमाइंड यू। इसमें न जाने कहाँ से हिम्मत आई थी कि वो मद्दे मुकाबिल आई ठोस लहजे में फुनकारी। बहजाद ने ज़रा सी गर्दन तिरछी कर उसे मुस्कुराती निगाहों से देखा था। ओ माय बेबी, कल हमारा निकाह है और वहाँ तुम्हारी डियरेस्ट नानी भी मौजूद होंगी। अगर तुम चाहो तो मुस्लिम हो सकती हो, अदरवाइज़ मुझे तुम्हारे क्रिश्चियन होने से कोई इशू नहीं है। वो लापरवाही का मुजाहरा कर गया। मगर तुम मुझसे क्यों मैरिज करना चाहते हो जबकि मैं कहीं से भी तुम्हारे काबिल नहीं? वो अपनी और उसकी हैसियत का फ़र्क जानती थी। आओ मैं तुम्हें मेंशन दिखाता हूँ। वो मज़ीद बात को तूल दिए बगैर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेता मेंशन के अंदरूनी हिस्से की जाने बढ़ा था। मामा, रुमैला अपने माँ बाप के दरमियान कायम कशीदगी देख थक चुकी थी। जी बेटा, वो किचन में खड़ी मसरूफ़ सी बोली थी। आप बाबा से दोबारा फ्रेंडशिप कर लेना। चेहरा हाथों पर गिराए वो अफसरदा सी दिखाई दे रही थी। बेटा हम फ्रेंड्स हैं, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? वो ठटक गई थी, आखिर उनकी औलाद का मामला था। रियली? बट आप और बाबा पहले की तरह कोई बात ही नहीं करते, ना ही इस बार वेकेशंस पर हम कहीं घूमने गए। वो अफसरदा दिखाई दे रही थी। कहाँ जाना चाहती हैं मेरी गुड़िया? मुझे बताएं, मैं ले चलता हूँ। न जाने कब शहरोज साहब वहाँ आते अपनी बेटी को पीछे से सर पर प्यार करते मोहब्बत से बोले। बाबा आप कब आए? आप तो कल आने वाले थे ना? उसके चेहरे पर दुनिया जहाँ की खुशी सिमट आई थी। मेरी बेटी मुझे याद करे और मैं वापस ना आऊँ, भला ऐसा हो सकता है? वो उसके बराबर में हाई चेयर संभाल कर बैठ गए थे। सनूबर बेगम ने मुस्कुरा कर ये मंजर देखा था। मैं नहीं, मामा बहुत याद कर रही थी आपको। कल भी बोल रही थी रुमैला, तुम्हारे बाबा कब वापस आएंगे? रुमैला की शरारत पर वो गड़बड़ाएं जबकि शहरों से आपका छत फाड़ कैंका बुलंद हुआ था। बेटा, आपकी मामा तो आपके बाबा से नाराज़ हैं। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि वो मुझे याद कर रही थी? उनके रुख पलटकर काम में मसरूफ़ हो जाने पर वो शरीर लहजे में उन्हें छेड़ने की गर्ज से बोले थे। नहीं बाबा, मामा मिस यू अलॉट, वो यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोली थी। जबकि सनूबर ने झटके से रुख पलटकर घूरा था तो वो शरारत से आँख का कोना दबाते उन्हें तपा गए थे। ओके गुड़िया, आप जाओ रेस्ट करो, रात बहुत हो गई है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। वो उसका माथा चूमकर अपनी बेगम की जाने पड़े थे जो खपा खपा से रुख फेरे खड़ी थी। रुमैला हमारे दरमियान की नाराज़गी महसूस करने लगी है। वो धीरे से कदम बढ़ाकर उनके नज़दीक आए थे। तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था। वो तल्ख हुई थी। इतनी बार तो माफ़ी मांग चुका हूँ आपसे, वो बेचारगी से बोली। क्या आपके माफ़ी मांगने से सब सही हो जाएगा? क्या मेरा आप पर क्या भरोसा दोबारा से कायम हो जाएगा? क्या मेरे दिल में आपकी जगह पहले जैसी हो जाएगी? वो नमकीन पानियों से लबरेज आंखें उठाती शिकवा कना लहजे में बोली थी। मैं वक्त को नहीं पलट सकता। वह सर झुकाए नादिम हुए थे। और आपकी मोहब्बत, आपकी पहली बीवी, उसका क्या? ये लफ्ज़ किसी तलवार की मानंद दिल पर घाव डाल गए थे।
میں انڈیا واپس آنے کے بعد پھر کبھی واپس نہیں گیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیسی ہے، کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ بابا جان اور ماما جان نے پھر مجھے کبھی واپس جانے ہی نہیں دیا۔ وہ ماضی میں کھوئے تلخی سے بولے تھے۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اس بات کا تو انہیں کبھی یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں آج بھی وہ عورت ہے اور میری سالوں کی محبت، ریاضت سب بیکار گئی۔ وہ دکھ سے استہزائیہ مسکرائی تھی۔ نہیں صنوبر، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تم میرے دل میں بستی ہو۔ مانتا ہوں وہ میری جوانی کی محبت یا پھر ایک نادانی تھی، مگر میری بیوی، میری عزت، غیرت اور میری بیٹی کی ماں تم ہی ہو، اور یہ جگہ تم سے کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ وہ تیزی سے ان کا آنسوں سے نم چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے محبت سے چور لہجے میں بولے تھے۔ بیٹی کی ماں، بس ایک یہی وجہ ہے جو میں اب تک یہاں موجود ہوں، ورنہ اب تک تو آپ نے اپنے ماں باپ، اماں بابا کی بات کو رد کر کے اپنی محبت کے پاس چلے جانا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ جھٹکتی درستگی سے گویا ہوئیں۔ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں رہا؟ مجھ پر، میری محبت پر؟ ان کے لہجے میں آس تھی۔ نہیں، اب نہ مجھے آپ پر اعتبار ہے اور نہ ہی آپ کی کھوکھلی محبت پر۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ میرے حصے میں ایک بٹا ہوا آدمی آیا تھا جس کی خاطر میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی، ہر رشتے کو قربان کر دیا۔ وہ کبھی میرا تھا ہی نہیں، یہ سب محض ایک فریب تھا۔ ان کے لہجے میں کرب واضح تھا۔ ایسا نہیں ہے صنوبر، میں تم سے اتنی ہی محبت، انہوں نے صفائی پیش کرنی چاہی۔ بس کر دیں شہروز، اب بس بھی کر دیں پلیز۔ اور کتنا جھوٹ بولیں گے مجھ سے، خود سے؟ وہ تعاسفی انداز میں بولیں۔ میں ایسا کیا کروں کہ تم مجھ سے اپنی ناراضگی ختم کر لو؟ میرا نہیں تو کم از کم ہماری بیٹی کے بارے میں ہی سوچ لو۔ وہ شکستہ خور لہجے میں بولے تھے۔ صرف اپنی بیٹی کا سوچتی ہوں تو ہر سوچ دم توڑ جاتی ہے، ورنہ اس گھر کو چھوڑنے میں ایک لمحہ نہ لگاتی۔ وہ کس قدر صفاقت سے بول گئی تھیں، شہرو صاحب محض دیکھ کر رہ گئے۔ بس اتنی ہی محبت تھی آپ کو؟ وہ جس انداز میں بولے تھے، صنوبر نے ٹھٹک کر اپنے شریک حیات کو دیکھا تھا، جن کی آنکھیں نم تھیں۔ مرضی ہے آپ کی، ہماری طرف سے آپ آزاد ہیں۔ نہ ہم نے پہلے کبھی کسی کو خود سے باندھ کر رکھا تھا، نہ اب کسی کو قید کرنا چاہتے ہیں۔ لہجے میں آپ ہی اجنبیت سمٹ آئی تھی۔ صنوبر نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور اپنے آنسوں پر جب مزید ضبط نہ کر سکیں تو بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل آئی تھیں، جبکہ وہ اپنا سر تھامتے کرسی پر ڈھیر سے کہتے، چلی جائیں آپ بھی صنوبر، جیسے وہ چلی گئی میری زندگی سے۔ آپ بھی چھوڑ جائیں مجھے، جیسے سب مجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ میری محبت کی کوئی ویلیو نہیں ہے کسی کی نظر میں۔ وہ رنجیدگی سے خود ساختہ بڑبڑاتے ماضی میں کھونے لگے تھے۔ ان دو اجنبیوں کی پہلی ملاقات لندن آئی پر ہوئی تھی اور یہیں سے جنم لیا تھا امر پریم کہانی نے۔ وہ نازک دوشیزہ پریوں سا حسن رکھتی تھی، کسی جنت کی حور کی مانند۔ وہ غیر مذہب، آزاد ملکی باسی، بالکل صاف و شفاف تھی، نازک اندام، کسی آبگینے کی مانند۔ آؤچ! قدرت کا حسین اتفاق تھا کہ یہ ان کا دوسرا ٹکراؤ تھا۔ آر یو اوکے؟ وہ اسے کمر سے تھامتا اس کی خوبصورتی میں کھونے لگا تھا، جس کی گہری نیلی آنکھوں کی مقناطیسی کشش اسے بری طرح اپیل کر رہی تھی۔ یس آئی ایم۔ آپ یہاں؟ وہ ایک نظر میں ہی پہچان گئی تھی کہ یہ وہی لڑکا تھا جو کل لندن آئی پر ٹکرایا تھا۔ وہ دیکھنے میں ہی ایشین لگتا تھا۔ جی، وہ کورس ریلیٹڈ بک سرچ کر رہا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا نروس دکھائی دے رہا تھا۔ ایوا نے شرارتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ واٹ این امیزنگ کوانسیڈنس! میں بھی بک سرچ کر رہی تھی۔ وہ دونوں لائبریری میں بک ریک کے عین سامنے کھڑے تھے، جبھی لائبریرین کی گھورتی نگاہوں پر وہ دونوں سیدھے ہوئے تھے۔ آپ کون سی بک ڈھونڈ رہے ہیں؟ پہلے تو وہ ذرا ہچکچائی، مگر شہروز کا انداز اسے خاصا لبھا رہا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کس موضوع پر کتاب سرچ کر رہا تھا۔ ویسے میں ایکشن لو اسٹوریز کی بک ڈھونڈ رہی ہوں، وہ شرارتی لہجے میں سرگوشیانہ بولی تھی۔ شہروز نے ایک دم چونک کر دیکھا تھا، جو سائنس سیکشن کے پاس کھڑی لو اسٹوری ناول ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ہم کسی کافی شاپ میں بیٹھ کر بات کریں؟ اس کے آفر پر شہروز انکار نہیں کر سکا۔ شیور۔ وہ دونوں لائبریرین کے غصے ہونے سے قبل ہی وہاں سے نکل آئے تھے۔ اوہ، تو آپ انڈیا سے ہیں؟ پچھلے آدھے گھنٹے میں ان دونوں کی خاصی گپ شپ ہو گئی تھی۔ تو یہاں کیا جاب کرتے ہیں آپ؟ وہ اپنے سنہری بالوں میں ہاتھ پھرتی آئی برو اٹھا کر بولی۔ جی، اپنی تعلیم مکمل کرنے آیا ہوں۔ شہروز نے اس کے ڈیپ گلے کو دیکھ کر خف سے نظریں چرا لی تھیں۔ اوہ، فرام وچ یونیورسٹی؟ وہ اشتیاق آمیز لہجے میں بولی تھی، جبکہ وہ اس کے سحر میں جکڑا اس کے حسن کا مزید دیوانہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب یہ وقت مزید سے رک گیا۔ ان دونوں کی خاصی گہری دوستی پروان چڑھتی عشق کی منزلیں طے کر رہی تھی۔ وہ دونوں باہمی رضامندی کے تحت نکاح کر چکے تھے۔
ایوا کو شہروز کی محبت میں اپنا مذہب تبدیل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی ایمرے اس کے اس فیصلے کی وجہ سے سخت نالاں تھیں، جو محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اپنی ماں سے بغاوت پر اتر آئی تھی۔ شہروز کا لاسٹ سیمسٹر بھی ختم ہو گیا تھا، اب اسے مسلسل گھر پر بلوایا جا رہا تھا، اور پھر رزلٹ بھی آ گیا تھا۔ اب مزید لندن میں ٹھہرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طبیعت کی ناسازی کا سن کر انڈیا جانے کا پروگرام ترتیب دے چکا تھا، مگر ایوا اس سے جدائی کا سن کر ہی تڑپ اٹھی تھی۔ شہروز، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ اس کے سینے سے لگی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ ایوا مائی لو، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے تھوڑی چھوڑ کر جا رہا ہوں، بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ اس کے سر پر پیار کرتا ہوا مسلسل بہلا رہا تھا۔ جھوٹ، ماما کہتی ہیں جو واپس چلا جائے وہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا، وہ لب چباتی شکوہ کناں انداز میں بولی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا محبت سے چور لہجے میں بولا۔ ہے، مگر تم بہت دور جانے کی بات کر رہے ہو۔ وہ جیسے ہار گئی تھی۔ میں بھی ساتھ چلوں گی، وہ بضد ہوئی تھی۔ جانا، تم نے ایک دن میرے ساتھ ہی واپس جانا ہے، مگر تھوڑا سا صبر، میں اپنے گھر والوں کو منا لوں، پھر تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا، پلیز مجھ پر یقین رکھو۔ وہ اس رات ایوا کو بہت مشکل سے بہلا پسلا کر جلد واپس آنے کا وعدہ کرتا رات کی فلائٹ سے انڈیا واپس آ گیا تھا، کبھی واپس نہ جانے کے لیے۔ آج شہروز کو گئے 1 ماہ ہونے کو آیا تھا، مگر وہ روز جلد آؤں گا کا بہانہ بنا کر اسے ٹال جاتا تھا، اور پچھلے 1 ہفتے سے تو اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ممکن ہو سکا تھا۔ اس کے پاس محض موبائل نمبر کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے پکار رہی تھی، جبھی اسے جیسمین کے دنیا میں آنے کی خبر بھی ملی تھی۔ اب تو وہ تڑپ تڑپ کر شہروز کو پکار رہی تھی، جس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ممکن ہو سکا تھا، اور پھر وقت پانی کے بلبلے کی مانند نظروں کے سامنے سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ جیسمین دنیا میں آ چکی تھی۔ شہروز کے بعد ایوا نے خود سے محبت کرنا ہی ترک کر دیا تھا۔ وہ صرف شہروز کی واپسی کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ جیسمین نے اپنی نانی کے ہاتھوں میں ہی آنکھ کھولی تھی۔ اب وہ 2 سال کی ہونے کو آئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزید بیمار رہنے لگی تھی۔ شہروز کی بے وفائی کا غم اسے کسی صورت بھی برداشت نہ تھا۔ ایمرے نے جیسمین کو بیبی سٹر کے حوالے کر دیا تھا۔ ایوا تو اس کے باپ کی تنہائی اس کے وجود سے بالکل غافل ہو چکی تھی، اور وقت گزرتا گیا۔ ایوا اسکول جانا شروع کر چکی تھی۔ اب وہ ہر وقت بس ایک ہی سوال کیا کرتی تھی کہ اس کا باپ کہاں ہے، مگر اس سوال کا جواب تو ایوا کے پاس تھا نہ وہ اسے کبھی بتا سکی۔ جیسمین وکٹوریہ، جو اپنے فرینڈز میں جینی کے نام سے جانی جاتی تھی، اس کا مذہب اسلام تھا۔ وہ ایک ایشین مسلمان باپ کی بیٹی تھی جو انڈیا میں تھا، مگر کہاں رہتا تھا یہ اس کی ماں بھی نہیں جانتی تھی۔ ایوا کو جب اپنی بیماری کا علم ہوا تو وہ بہت روئی تھی۔ اس کے پاس زندگی کے بہت کم دنوں کی مہلت تھی، اور زندگی کے 7 ماہ ایوا نے محض اپنی لاڈلی کو سینے سے لگا کر گزار دیے تھے، جو اس کے عشق کی آخری نشانی تھی۔ اسلام کے بارے میں تو وہ خود بھی زیادہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اپنے باپ کے مذہب کے مطابق زندگی گزارے۔ اسے یاد تھا کہ شہروز اس کے نیم برہنہ جسم کو دیکھ کس قدر خفا ہوتا تھا، اور تو اس کی محبت میں پور ڈوبی خود کو مکمل طور پر تبدیل کر چکی تھی۔ ان 7 ماہ میں وہ اپنی 8 سالہ جیسمین کو اس کے باپ کے بارے میں جو بتا سکتی تھی وہ بتا چکی تھی، اور انہی دنوں میں سے ایک دن تھا جب ایوا اپنی ماں کا بیٹی کے ساتھ ناروا سلوک دیکھ ایک فیصلہ لینے پر مجبور ہو گئی تھی، جس کا علم صرف ایوا اور جیسمین کو تھا، مگر اس کا یہ فیصلہ مستقبل میں جیسمین کے لیے کس قدر مشکلات پیدا کرنے والا تھا، اس کا فیصلہ تو وقت نہیں کرنا تھا۔ اور پھر وہ جیسمین شہروز کو بھری دنیا میں ایمرے جیسی سفاک نانی کے ہاتھوں میں سونپتی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اپنی ماں کو کھونے کے بعد جیسمین کی شخصیت میں واضح تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں، جس کی ایک بڑی وجہ ایمرے کا سخت رویہ تھا۔ وہ ایک ڈری سہمی سی بچی کے روپ میں پروان چڑھ رہی تھی، اور وقت گزرتا گزرتا مزید 14 سال آگے لے آیا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔